from that, the next gentleman that I'm going to call upon the stage, I would like to give a little insight as to who that person really is. An industrialist, innovator, and visionary leader as a keynote speaker at Pakistan Marketing Day Summit 2025, powered by MAP. A UET graduate and Harvard Business School OPM alumni, Mr. Haider has dedicated his career to advancing Pakistan's industrial and entrepreneurial landscape. He's the founder and former chairman of TUSDAC and former president of the Lahore Chamber of Commerce and Industry, where his leadership left an indelible mark on the business community. मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा that please put your hands together and welcome none other than Mr. Almas Haider on the stage. Thank you very much for this introduction. Greatly honored to be here today. अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप वक्त पे अगर आ जाए ना तो आपको पता लग जाता है कि जो जो अरेंजमेंट हुए हैं उनके अंदर फ्लॉ किस जगह पे है. अगर आप ये वाली स्लाइड पढ़ें तो ये स्लाइड सारी ही फ्लॉड हो चुकी है. वो जो काले रंग से जो कुछ लिखा था, नेविगेटिंग चैलेंजेस, सीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिफाइनिंग वे फॉरवर्ड, वो कहीं पे गड़बड़ हो गया. अच्छा, ये मुझे बिल्कुल ना पता लगता अगर मैं लेट आया होता. सो फर्स्ट रिक्वेस्ट इज़, दूसरा यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि ये तो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल लैंडस्केप और डिजिटल ट्रेनिंग की बातें इन्होंने बहुत सारी करनी है. मार्केटिंग के लोग हैं, सौदा बेचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं, उसके अंदर बोनसेस मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या और होता है. तो इन सब लोगों को इकॉनमी के बारे में, अगर इन्होंने मुझसे कहा जी इकॉनमी के बारे में बात कर दें कि 2030 में पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी होगी. अगर मैं वो 2030 की पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बात करने लगूँ तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी बोरिंग. और इट मेक्स इट मोर बोरिंग व्हेन आई आस्क्ड माय स्टाफ टू मेक दिस प्रेजेंटेशन फॉर मी. तो कल शाम को जब बैठा मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि यार अगर ये मुझे कोई ये वाली प्रेजेंटेशन देना तो मैं खुद भी सो जाऊँगा. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू स्लीप्स इट्स ऑलराइट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सीरियसली बोरिंग. In any get together meeting that I go to, the first question that people ask me is कि यार पाकिस्तान का क्या बनेगा, इकॉनमी का क्या हाल है, कब ठीक होगी इकॉनमी. इस तरह के सवाल ही होते हैं. अच्छा, ये प्रेजेंटेशन मैंने उसे कहा था कि इसका जवाब बनाना है, मैंने लिख के भी दिया, ये चीज़ें डालनी हैं, वो चीज़ें उसमें नहीं हैं. So what I will do is that while this presentation is going on, I will speak from my heart. And at the end of the day, I will try to finish this. I'm supposed to do it in 20 minutes. So I'll try to finish it early. And I would rather address your questions than make just a speech which doesn't cut ice with anybody. So जो इम्पोर्टेंट बातें इनमें से मैं कर लूँगा, बाकी मैं स्लाइड करता जाऊँगा इसको. So if is that all right with you? अच्छा, मुझे जब मैंने यहाँ पे किसी से कहा, मैंने कहा यार मैं इनसे कहूँगा सवाल पूछ लें तो मैं उसका जवाब दे दूँगा ताकि वो ज़्यादा एड्रेस कर सके उन कंसर्न्स को जो आपके दिल में हो. तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछता. So do you promise to ask some questions? You do? All right. Thank you. So ये गैप नज़र आ गया. दिस इज़ लाइक द पाकिस्तान इकॉनमी. कोई चीज़ें ऊपर हैं, कोई चीज़ें नीचे हैं, कोई गड़बड़ है. सो ये स्लाइड मेक्स इट वेरी, बिल्कुल वो क्लैरिटी आ जाती है कि असल में मसला क्या है. आगे चले. अब सारी दुनिया में कई 5 ईयर प्लान बनते हैं, कई 10 ईयर प्लान बनते हैं, कई 50 ईयर प्लान बनते हैं, कई 100 ईयर प्लान बनते हैं. बाय द वे, जर्मनी मेक्स 100 ईयर प्लान ऑल्सो. हमारे यहाँ पे हमारा कोई प्लान नहीं होता. इन वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, आजकल नाम लेने की इजाज़त नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपका टेन्योर ख़त्म होगा तो पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ पे होगी. तो उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह के सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है. तो मैंने कहा जी अगर आपकी जीडीपी ने ग्रो ना किया तो आप अगला इलेक्शन हार जाएंगे. तो उन्होंने कहा मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है, इससे बात करो, ये तुम्हें समझाएगा. और उन्होंने फिर
کچھ بھی نہیں سمجھایا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کو گولز کو بریکٹ میں ڈال دیا, اس کو وش لسٹ کہہ دیا. یہ ہم سب کی ایک وش ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $100 بلین پہ چل جائے. بائی دا وے آج کل کوئی 32 بلین ڈالر پہ ہے یہ, اور یہ 28 اور 30 کے درمیان ہے فور دا لاسٹ نیرلی 8 years 10 years. دوسرا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہماری جی ڈی پی جو ہے نا وہ $500 بلین کی ہو جائے. آج کی ڈیٹ میں $416 بلین کی ہے. اچھا یہ اچیویبل ہے, $500 بلین از اچیویبل. اس کو اگر آپ اس لینا اس کے اندر جس کین گو ٹو, اگر پرچیزنگ پاور پیرٹی بھی اگر دیکھیں تو آج بھی ہماری $1 ٹریلین کی اکانومی ہے. اینڈ یو کین گو ٹو دی ویب سائٹ جو کہ CIA نے ہر ملک کے لیے بنائی ہوئی ہے, اور اس ملک کو جا کے دیکھیں اس ویب سائٹ کے اوپر, اٹس ویزیبل, اٹس اویلیبل. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے آن پرچیزنگ پاور پیرٹی اٹ از اوور $1 ٹریلین. سو یہ $416 بلین تو اسٹیٹسٹیکلی ڈالر ٹو ڈالر کے اندر ہے, ادروائز اٹس مچ بگر. اور اس کے اندر ہماری انفارمل اکانومی بھی بہت بڑی ہے. تیسری چیز جو لکھی ہے $30 بلین فارن ایکسچینج ریزروز. آئی تھنک دس از ایزی ٹو ڈو, اور یہ ہو بھی جائے گا 2050 کا, مطلب another 5 years it will be done. $10 بلین نیٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پر ایئر. ذرا سے حالات بدل جائے یہاں پہ اور ہمارا ٹیکس اسٹرکچر بدل جائے تو $10 بلین تو بات ہی کچھ نہیں ہے. ہم جیسے کمپیریبل ملک, ویتنام بھی کمپیریبل ہے, کمبوڈیا بھی کمپیریبل ہے, سری لنکا بھی کمپیریبل ہے, ان سب ملکوں میں ہم سے زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. مجھے ایک جگہ پہ بلکہ ناراض ہوئے کہ ایک کونسل جنرل کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں میں کہہ بیٹھا کہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک سے لوگ یہاں پہ آگے انویسٹ کریں, تو ہم تو خود انویسٹ نہیں کر رہے. تو یہ فارن آفس سے مجھے ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہ آپ نے ایک ڈپلومیٹک اس کے اندر ایسی بات کیوں کی ہے. اچھا سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے حالات ٹھیک کر کے اپنے لوگوں سے انویسٹمنٹ نہیں کروائیں گے نا, اس وقت تک باہر سے بھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. باقی ہم ان کو بلاتے رہیں گے, ان کو روٹیاں کھلائیں گے, ہم وہاں جا کے روٹیاں کھائیں گے, وہ سب کچھ کرتے رہیں گے, بٹ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن انلیس وی ڈو. اور یہ اگر کریکشن کی بات میں آپ کو بتاؤں تو ششی تھرور کا نام سنا ہے, اس کی 2 کتابیں میں نے پڑھی ہیں, ایرا آف ڈارکنیس اور دا انگلوریس امپائر. یہ 2 کتابیں اس کی ہیں. دونوں کے اندر وہ یہ بتاتا ہے کہ جو انڈیا کی جو جی ڈی پی کا, گلوبل جی ڈی پی کا حصہ 27% ہوا کرتا تھا. آفٹر دا برٹش کیم ان اینڈ دے چینج دا ٹیرفس اینڈ ٹیکسز, اٹ کیم ڈاؤن ٹو 2%. جس چیز میں آپ ٹیکس ہالیڈے دے دیتے ہیں وہ چیز گرو کرنی شروع کر دیتی ہے. جہاں آپ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں وہ چیز بند ہونی شروع ہو جاتی ہے. سو یہ تو اب جب تک ہم اپنا نظام ٹھیک نہیں کریں گے اور کلیکٹیولی اس پہ کام نہیں کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک مچ انویسٹمنٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, وچ از بیڈ فار دا کنٹری. ہم لوگ تقریباً ایک نیوزی لینڈ پروڈیوس کرتے ہیں ہر سال, اتنے بچے پیدا کرتے ہیں کہ ایک پورا نیا نیوزی لینڈ بن سکتا ہے. اور تقریباً کوئی 2 سے 3 ملین لوگوں کی جابس چاہیے ہمیں ہر سال. اور اگر ہم وہ انویسٹمنٹس نہیں کرتے تو وی آر جسٹ ویٹنگ فار سم تھنگ ٹو گو رانگ. اٹ از کریٹیکل دیٹ وی آل پٹ آور ہیڈس ٹوگیدر اینڈ میک شیور دیٹ وی ہیو دس چینج میڈ. یہ ڈیٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا ڈیٹ اس وقت $94 ٹریلین پہ چلا گیا ہے, and it is growing at the rate of nearly 4 to 5 trillion rupees a year, which is absolutely phenomenal. اور اس کے لیے جتنا ہم نوٹ چھاپ رہے ہیں اس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے. انفلیشن جب ہوتی ہے تو ہم جہاں آگے بڑھتے ہیں 1 قدم تو ہم 2 قدم پیچھے بھی آ جاتے ہیں. سو اسی لیے ہم کوئی $380 بلین $400 بلین کی جی ڈی پی پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو آگے موو نہیں کر رہے.
یہ پاکستان گورنمنٹ نے کیا تھا, قانون بنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ایک خاص سیلنگ سے زیادہ گورنمنٹ ڈیٹ نہیں لے سکے گی, اینڈ ایوری سبسیکوینٹ گورنمنٹ ہیز کراس دیٹ لمٹ. سو قانون ہم لوگ بناتے ہیں دکھانے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں بناتے. مانیٹری پالیسی انٹرسٹ ریٹ وغیرہ جہاں پہ آ جاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ جب بڑھاتے ہیں نا تو اس سے انفلیشن خود بخود بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور انویسٹمنٹ رکنی شروع ہو جاتی ہے, سپلائی ڈیمانڈ جو ایڈورس ہو جاتی ہے. اگر کبھی بھی ملک میں آپ نے انفلیشن کم کرنی ہے یا قیمتیں کم کرنی ہیں تو سپلائی بڑھا دیں. آپ لوگ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. ہی سپلائی بڑھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا جو میکنزم ہے, جو منڈی کا میکنزم ہے, وہ خود بخود آلو کو 12 روپے کلو پہ لے آتا ہے جب فروری کے اندر بلک میں ہی آتی ہے, اور 80 روپے کلو پہ لے جاتا ہے جب نومبر دسمبر میں شارٹیج ہوتی ہے. تو شارٹیج کی وجہ سے پرائسز چینج ہوتی ہیں. تو یہ مانیٹری پالیسی اگر وہ کہے کہ انٹرسٹ ریٹ سے کوئی فرق پڑتا ہے تو انویسٹمنٹ پہ ضرور فرق پڑتا ہے. باقی آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کے اندر آئی سی مچ ہیپننگ بیکاز آف دس. آپ اکانومی کو سکویز کر جائیں تو سکویز کرنے سے لوگ اتنی مہنگائی کر دیں کہ لوگ خرید ہی نہ سکیں, سپلائی ڈیمانڈ خود ہی بیلنس ہو جائے گا. سو دیٹس واٹ IMF ڈز ان کنٹریز لائک آورس. ہمارے یہاں پہ امپورٹ جو ہے نا وہ ہم اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. ہماری 28% which is how much, about $12-13 billion, $15 billion کا پیٹرولیم آ جاتا ہے, $10 billion کی کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں, $8-10 billion کی مشینیں آ جاتی ہیں. اس طرح کرا کے کوئی $60 billion کی آج کل ہماری امپورٹ ہے, اور ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ منگانا ہم بند کر دیتے ہیں. اور اگر آپ نے امپورٹ سبسٹیوشن کی باتیں کرنی ہیں تو وہ پاسبل ہے, لیکن اس کے لیے ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی ایکوزیشن چاہیے اور انویسٹمنٹ چاہیے, اور اگر آپ انویسٹمنٹ کو سکویز کر کے رکھیں گے تو وہ نہیں ہوگا. سو اٹس اے کیٹ اینڈ ماؤس اسٹوری دیٹس ہیپننگ اوور ہیئر. یہ جو بلو والی ہے نا, دس از ویتنام. ان کی جو امپورٹس ہیں دیر از اباؤٹ $400 billion ان کی امپورٹس ہیں, which is 80% of their GDP. پاکستان کی 30 ہماری کو 50-60 بلین ہے ڈالر امپورٹس ہے, which is 14% of our GDP. ہم گھبرا جاتے ہیں کہ 14% GDP کا امپورٹ کرنا پڑ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. دی 109 ورٹیکل از ویتنام, اینڈ وہ جو دوسرا صوفے کے بالکل پیچھے چھپا ہوا ہے, 8% of our GDP is exports. Vietnam exports 109% of their GDP, which is nearly over $500 billion. تو امپورٹ ایکسپورٹ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. ملک تو یہ کہنا کہ یار وہ ہماری امپورٹ بہت بڑھ گئی ہے, کچھ بھی نہیں بڑھی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ. $50-60 بلین کی امپورٹ سے ہم گھبرا جاتے ہیں. ہم کو زور لگانا ہے ایکسپورٹ پہ, اور ایکسپورٹ ہوتی ہے آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹنگ سے. ایز فار ایز آئی نو, آئی ڈونٹ نو آف اینی گڈ یونیورسٹی ان پاکستان جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر MBA کروا رہی ہو. اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیے, مجھے بھی لوگ چاہیے جو میرے ساتھ آگے کام کریں. ہم نارمل MBA کو پکڑتے ہیں, اس کو ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں بٹھا دیتے ہیں, 2-4 کورس کراتے ہیں, کوئی TDAP کو بھیج دیتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, تھوڑا سا پالش کر کے تو اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ FOB کیا ہوتا ہے اور CNF کیا ہوتا ہے اور CIF کیا ہوتا ہے. اس طرح کی 2-4 ٹرمز پتہ لگ جاتی ہیں, اور وہ ہمارے لیے بڑا ویلیوبل انسان ہوتا ہے جس کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے, آپ چائنا تائیوان سے شروع ہو جائیں اور ادھر امریکہ تک چلے جائیں, جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں یونیورسٹیوں میں نہیں سکھاتے. اگر آپ نے کوئی فلیگ اٹھانا ہے نا ایز اے ایسوسیشن, دیٹ فلیگ شوڈ بی لیٹس ٹرین آور پیپل ان ایکسپورٹس. ایون ڈیجیٹل مارکیٹنگ از ایکسپورٹس.
یہ ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو 1950s میں پاکستان میں آئے. ابھی PNG نے اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان میں آپریشن بند کر رہے ہیں. وہ صرف مینوفیکچرنگ بند کر رہے ہیں, مارکیٹ چھوڑ کے نہیں جا رہے. یہ ساری جو کمپنیاں ہیں they have been milking Pakistan since 1952. Every one of them has the potential of exporting. اب یہ ساری کی ساری کمپنیاں یہاں پہ ہیں and they are milking our country. I'm using this word very judiciously, by the way. They are all my customers. I have a lot of respect for them and we do make packaging for them and in large quantities. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے ہر دفعہ جب میں قطر گیا تو قطر میں وہاں پہ شیمپو باٹلز پڑی ہوئی تھیں یونیلیور کی, اور وہاں پہ اس کے اوپر سب پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان انڈونیشیا. تو میں واپس آیا تو شازیہ واز دی چیئر وومن ایٹ دیٹ ٹائم آف یونیلیور. آئی وینٹ ٹو ہر. میں نے کہا بی بی مہربانی کرو, وہاں سے انڈونیشیا سے آتا ہے, یہاں سے کراچی سے جہاز چلتا ہے, 2 دنوں میں قطر پہنچ جاتا ہے, دوحہ پہنچ جاتا ہے, تو آپ یہاں سے بھیجنا شروع کرو وہاں سے جو آتا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ جو گلوبل اسٹریٹجی جہاں پہ بنتی ہے نا, دے ڈیسائیڈ کہ کس ملک سے خریدیں گے اور کس ملک میں جائے گا. یہ دی گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ناٹ میڈ اینی ریگولیشن فار دیز ملٹی نیشنلز کہ دے آر سپوز ٹو ڈو این ایکس اماؤنٹ آف ایکسپورٹ. ابھی جو آٹوموٹیو انڈسٹری کی جو پالیسی بنی ہے نا, اس کا نام ہے آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی. فارچونیٹلی آئی واز دی چیئرمین آف EDB ایٹ دیٹ ٹائم, اور یہ ایکسپورٹ کا لفظ اس کے اندر میں نے ڈالا تھا. اینڈ آئی میڈ شیور دیٹ آل آف دوز کمپنیز وچ امپورٹ اینڈ میک vehicles in Pakistan should export either vehicles or parts from Pakistan. Every one of them has started doing it. They always said کہ جی پاکستان سے ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, آپ کے ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہیں, آپ کے ٹیرف ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی مطلب بہت ساری باتیں, ٹیکنالوجی ٹھیک نہیں ہے, والیومز اویلیبل نہیں ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس کافی. بٹ ونس دا گورنمنٹ میکس اے لا دیٹ یو ہیو ٹو ایکسپورٹ, the multinationals follow. They do not defy your government. So those of you who have any influence in the government, ask them to write just one word کہ آپ کی جو پالیسی ہے, آپ امپورٹ جتنا مرضی کریں, اس کا 10% ایکسپورٹ کر دیں, اس کا 2% ایکسپورٹ کر دیں. لیکن ایک دفعہ ایکسپورٹ شروع ہو گئی نا, تو یہ پھر نیور اینڈنگ پروسیس ہوتا ہے. اور اگر ہم نے جانا ہے وہ 50 بلین 100 بلین کے اوپر, تو اسی طرح سے جائیں گے. اینڈ دیز کمپنیز آر دی ڈرائیورز آف گروتھ. اینڈ آبویسلی میک ان پاکستان ایک منترا بنتا جا رہا ہے. وی آل اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ یہ ساری چیزیں یو کین گرو مور, یو کین میک مور, یو کین سروسز آپ اپنی بڑھا سکتے ہیں. نیچرل فوکس از ریکوائرڈ ان یور ڈپارٹمنٹس, ان یور کمپنیز, کہ کم از کم جو آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے جو چیز بھی لوکلائز کر سکتے ہیں, پلیز ڈو دیٹ. آئی ایم سوری یہ صوفے ذرا غلط جگہ پہ رکھے گئے ہیں. آئی ایم شیور ان کے بعد کچھ سیشن ہوں گے جس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوگا, لیکن یہ سارے کے ساری ہائیڈ ہو گئی ہے سلائڈ جو ہے. اس کو پڑھ لیجیے تھوڑا سا. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ دس. ایگریکلچر از آر وے فارورڈ. اس وقت جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا ایگریکلچر میں, اٹ از امیزنگ ٹیکنالوجیز. اور ہمارے جو ملٹی پلائر اگر امیجیٹ کریٹ ہو سکتا ہے 1-2 سالوں میں, تو وہ ایگریکلچر ہے. اس کے اندر آپ کی پانی کی مینجمنٹ ہے, اس کے اندر سیڈ کی مینجمنٹ ہے, اس کے اندر پیسٹ مینجمنٹ ہے, اس کے اندر آپ کی کیمیکلز کا سپریز ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آٹومیشن ہے, اب تو ٹریکٹر بھی آٹومیٹکلی چل سکتے ہیں.
آپ کے جی پی ایس کا بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. لاٹس آف تھنگس کین ہیپن. ہماری جو لائف اسٹاک ہے, لائف اسٹاک از کنسیڈرڈ ٹو بی پارٹ آف دی ایگریکلچر ایکٹیویٹی آف پاکستان. لائف اسٹاک از نیرلی, اگر فارمر کو کوئی روٹی پانی ملتا ہے تو وہ اس کے لائف اسٹاک سے مل رہا ہوتا ہے. اس کی جو فصل ہے وہ تو سال میں 2 یا 3 دفعہ آتی ہے. لائف اسٹاک تو روز اس کو دودھ دیتا ہے اور روز گوشت پیدا ہوتا ہے اور روز انڈے آتے ہیں. آئی تھنک ایگریکلچر از آر, اگر ہم اس کو پش کریں تو پاکستان کین گیٹ آؤٹ آف اٹ ڈیفیکلٹیز ویری کوئکلی. I think we have $8 trillion worth of minerals in Pakistan جو known reserves ہیں مختلف چیزوں کے, $8 trillion. اور ریکوٹیک is just one project. اسی سائز کے 3 پروجیکٹ اس کے ساتھ اور 2 اور لگ سکتے ہیں, ٹوٹل 3 لگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی میں گلگت بلتستان گیا ہوا تھا, اسکردو وغیرہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ میں ان مائنز میں چلا گیا جہاں سے سٹونز نکال رہے تھے. اب وہ مطلب زیرو ویلیو پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک چیز پیدا کی ہے اور اس کی قیمت $1000 بھی ہو سکتی ہے, $10,000 بھی ہو سکتی ہے, $1,00,000 بھی ہو سکتی ہے. میں نے 4 کیرٹ کا روبی دیکھا ہے تھائی لینڈ میں. ہم ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے مرتضیٰ محمود صاحب کے ساتھ, مخدوم مرتضیٰ محمود کے ساتھ. وہاں پہ ہی ٹک می ٹو ون جیولری شاپ اور اس کو کہا کہ ان ہیٹڈ روبی جو پاکستان سے آیا ہوا وہ دکھاؤ, ان ہیٹڈ روبی. آئی ڈنٹ نو واٹ ان ہیٹڈ واز. تو وہ روبی لے کے تو اس نے اس کی پرائس پوچھی. اچھا 4 کیرٹ, 1 گرام میں 5 کیرٹ ہوتے ہیں. سو دس 0.2 grams از 1 کیرٹ. 4 کیرٹ کا جو روبی تھا اس کی قیمت تھی $2,70,000 پاکستان سے گیا ہوا. اینڈ دس از آل آف دس بزنس از ان گرے ایریا. اگر فارمل سیکٹر میں ہم ایکسپورٹ شروع کریں تو دس کین بی وی کین ایزیلی گیٹ $2 billion ایکسپورٹ آؤٹ آف دس پرٹیکولر دی اسمال اسٹونز دیٹ وی ہیو ان دا نارتھ. لو جی, thank you very much. It was a privilege to be here and a great honor to talk to all of you. Thank you very much. So please for the question and answer session, if you can stay. We are open for the question and answers. If somebody wants to ask something for Imran sir, please. میرا نام سہیل رانا ہے, میں پاور ویژن سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. جی, ہم لوگ پاکستان میں ڈیزل انجن بناتے ہیں اپ ٹو 50 kVA اور EDB آپ کے ایکس ڈپارٹمنٹ سے لائسنس یافتہ ہے. لیکن سر انفارچونیٹلی ہماری کارپوریٹ انڈسٹری جو ہے وہ میڈ ان پاکستان کو بہت ڈسکریج کرتی ہے. آئی بین گوئنگ فرام پوسٹ ٹو پلرس ان آل دی کارپوریٹ ورلڈ, لیکن وہ دیسی گورے ہیں زیادہ تر, اور وہ کہتے ہیں کہ جی امپورٹڈ پروڈکٹ چاہیے, پاکستانی پروڈکٹ نہیں چاہیے. تو جب کووڈ آیا تو ہمیں اس میں تھوڑی اپرچونٹی مل گئی اور امپورٹس بند ہوئی, تو تب ہماری پروڈکٹ جب گئی تو اٹ پروو ٹو بی دی بیسٹ پروڈکٹ. And we are exporting engines made in Pakistan to UK and Ireland and about 14 countries in Europe. تو اب کوشچن یہ ہے کہ EDB کو کوئی ایسے رولز بنانے چاہیے تھے, یا گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی ایسے رولز بنانے چاہیے تھے کہ جس رینج کی چیزیں پاکستان میں بن رہی ہیں اس رینج کی چیزیں امپورٹ نہ کی جائیں, تاکہ انکریجمنٹ ہو پاکستان کی انڈسٹری کو. تھینک یو سر. اچھا, کچھ چیزیں رول سے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مارکیٹ میکنزم سے ہوتی ہیں. اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہے اور آپ کی پرائس کم ہے تو لازمی بات ہے کہ باہر سے چیزیں آنی بند ہو جائیں گی. فار ایگزامپل پاکستان میں کتنی موٹر سائیکل امپورٹ ہوتی ہے؟ دنیا میں بڑی اچھی موٹر سائیکلیں بنتی ہیں, پر پاکستان میں اس میں امپورٹ اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہونڈا نے اور باقی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے کوالٹی اتنی اچھی کر لی ہے, اور آبویسلی دیر از اے ٹیرف پروٹیکشن ٹو دیم. اور میں آئی ایم شیور ٹیرف پروٹیکشن ڈیزل انجنس پہ بھی ہوگی. آپ کو ایٹ لیسٹ 25% کی ٹیرف پروٹیکشن ہونی چاہیے, پلس 18% GST, پلس 5%, 8% انکم ٹیکس وغیرہ وغیرہ ہونی چاہیے.
مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے. اس ٹیرف کے لیے یو کین فائٹ، اینڈ یہ ٹیرف آپ کو اس کا بینیفٹ EDB نہیں دیتا، یہ منسٹری آف کامرس دیتی ہے. سو اف یو کین ٹاک ٹو دیم، اف یو نیڈ مائی ہیلپ آئی کین آلسو ٹاک ٹو دیم کہ اگر ٹیرف کی پروٹیکشن چاہیے تو. ورنہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ ویسے ہی اتنے مناسب پرائس کے اوپر چیزیں بناتے ہیں کہ باہر سے مہنگی وہی امپورٹ کرتا ہے جو کہ پاکستان کے پروڈکٹ سے دکھی ہوتا ہے. اور ود دس ڈیویلویشن آف کرنسی اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے لوکلائز کرنا شروع کر دیا ہے اور لوکل اکوپمنٹ اور لوکل پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ سولر کا کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل وی انسٹال سولر پمپس ان دا رورل ایریاز. وہاں پہ آیا کرتے تھے، امپورٹڈ پمپس ہوتے تھے، امپورٹڈ موٹرز ہوتی تھیں، بڑا کچھ ہوتا تھا. اب سوائے PV پینل کے اور کوئی چیز امپورٹ نہیں ہوتی. ایوری تھنگ از میڈ لوکلی ناؤ. وی آر ان اے گڈ اسپاٹ ان پاکستان، جہاں پہ جو برا وقت ہوتا ہے نا، عام طور پہ وہی اچھا وقت ہوتا ہے. وہی وقت ہوتا ہے جب آپ نئی چیز، نئی انوویشنز کر رہے ہوتے ہیں، نئے پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ویسے یاد آ گیا مجھے ہنری فورڈ کی ایک کال ہے کہ ریسیشن از گڈ، اٹ میکس یو تھنک، unfortunately it doesn't last very long. So یہ موقع ہے آپ کے پاس. This is the time to give them a push. That's it. آئیے جی. Assalamu alaikum everyone. My name is Jibran Ghani. I'm GM Corporate Marketing and BD at Hamid Latif Hospital. Sir, first of all, aapne kafi baar kaha ki boring. So let me tell you, a true marketer is never bored with data. So thank you for the data that you've shared with us. Thank you. Secondly, you were talking about that you've put the concept of export in one of the policies in car manufacturing. So a question hai, and it is not boring, that if you have the power to rewrite the economic rules of Pakistan, what one principle would you put, and what sacred cow would you sacrifice? The rule would be کہ میں پروڈکشن کو کبھی ٹیکس نہیں کروں گا، کنزمپشن کو ٹیکس کروں گا. اس وقت ہم نے پروڈکشن کو ٹیکس کیا ہوا ہے، کنزمپشن کو چھوڑ دیا ہوا ہے، بیکاز وہ اسمگلڈ گڈس بھی آتی ہیں وہاں پہ، انڈر انوائس بھی آتی ہیں، اور چیزیں بھی آتی ہیں. وی کنزیوم آل آف دوز تھنگس. کنزمپشن نیڈس ٹو بی ٹیکسڈ، پروڈکشن ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ٹیکسڈ. جب پروڈکشن ٹیکس نہیں ہوتی ہے تو ایک دنیا کا اصول ہے کہ یو نیور ایکسپورٹ ٹیکسز. سو اف یو آر ناٹ ٹیکسڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ, you will not export taxes and you will be, competitive compared to many other countries. جو sacred cows ہیں, میرا خیال sacred cows آدھی سے زیادہ تو slaughter ہو چکی ہیں, تو باقی جو آدھی رہ گئی ان کو رہنے دیتے ہیں, پھر یہی ہو سکتا. So last question, please. They're just warming up. Great presentation, sir. Sir Almas, I really enjoyed that. میرا بڑا ایک سمپل سا کویسچن ہے کہ آپ کی جو فرسٹ سلائیڈ تھی اس میں آپ نے ایک بڑا آپٹیمزم دکھایا ہے کہ ایک دو نمبرز کے علاوہ آپ نے کہا اٹ از ویری ایزی ٹو اچیویبل. آئی بلیو دس تھنگ از ویل. لیکن کیا واقعی بلیو کرتے ہیں کہ ان گیون سرکمسٹانسز جب پاکستان کو ہم ہالسٹیکلی دیکھتے ہیں تو کیا واقعی وہ سب کچھ ٹریلینز آف ڈالر آف اکانومی اور GDP اینڈ تھنگس لائک دیٹ اٹ از اچیویبل, اور کوئی ہمیں فنڈامنٹلی چیز چینج کرنی ہے؟ تھینک یو. میں تقریباً 3 سال سے ہم لوگ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے, اپنا فٹ پرنٹ گلوبل کرنا چاہ رہے تھے. تو بہت سارے ملکوں کے اندر جا کے فیزیبلٹیاں بناتے تھے کہ اچھا اس ملک میں کیا ہوگا, قطر میں کیا ہوگا, عمان میں کیا ہوگا, سعودیہ میں کیا ہوگا, کہیں پہ لیبر کاسٹ زیادہ ہے, کہیں پہ عمانائزیشن ہے ساتھ, کہیں پہ کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. پاپولیشن سب کی چھوٹی ہے. اینڈ نن آف دوز کنٹریز میڈ سینس ٹو اس. نن آف دوز کنٹریز. ٹریڈنگ کے لیے ٹھیک ہے وہ ملک, مینوفیکچرنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. 25 کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے اندر. وی آر اینڈاؤڈ.
ہم میں سے جو کام کرنے والے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کتنا کام کر رہے ہیں. ہم میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کام کرنے والے ہیں, وہ سر نیچے کر کے اپنا کام کرتے جاتے ہیں اور گرو کر رہے ہیں ایٹ اے پیس اینڈ اے ریٹ دیٹ آئی کانٹ امیجن. اینڈ دی ادر گروپ از جو یہ کہتا ہے کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہیں, میں کام اس وقت شروع کروں گا جب حالات ٹھیک ہوں گے, اور وہ ساری زندگی ویٹ کرتے رہیں گے. The time to work is now. And I am certain کہ یہ جو نمبرز ہیں بڑے چھوٹے نمبرز ہیں فار اے کنٹری لائک آورس, جو کہ 5th لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ہے. اس کے لیے ہم $100 بلین کی باتیں کر رہے ہیں, ہم $400 بلین اور $500 بلین کی جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں. وی شوڈ بی ٹاک. ہم سے چھوٹے ملک وہاں سے شروع ہو جائیں, آپ کوریا سے نیچے آئیں, آپ جب ایون جاپان از اسمالر دین اس, ادھر تائیوان آ جائیں, اس کے نیچے ویتنام آ جائیں, کمبوڈیا آ جائیں, تھائی لینڈ آ جائیں, ملیشیا آ جائیں, سنگاپور آ جائیں, کس کی جی ڈی پی $400 بلین سے کم ہے؟ اینڈ اف دے کین ڈو اٹ, وی کین ڈو اٹ, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ آور سیلف. وی شوڈ ناٹ ویٹ فار دا گورنمنٹ, وی شوڈ آل ڈو اٹ آور سیلف. کیوں جی؟ It's the last question he's asking. Please keep it concise, please. آپ ٹیچر تو Assalamualaikum. Keep it concise means the same way. نہیں, go ahead. Go ahead, let's have an open conversation. تھوڑی سی تمہید مجھے بات نہیں پڑے گی because the question relates to the career path, the career growth of mine as well. I left Pakistan in 2000, returned in almost 2022 with the promise that I would definitely come back one day or give back to the community what I've learned from outside. Now basically I'm an IT graduate, spent half of my career in IT management, then turned towards IT marketing. I came to build up a software house, which finally alhamdulillah last year we did. We completed our first anniversary. تو سر میرا سوال تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے پالیسی میکنگ سے, ان چیزوں سے جو کہ افیکٹ کرتی ہیں ہر اس انٹرپرینیور کو, ہر اس سی او کو, جب وہ پریکٹیکلی لینڈ کرتا ہے آن دس لیول پلینگ فیلڈ. دے کال اٹ اے لیول پلینگ فیلڈ, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کتنا ٹروتھ ہے اس کے اندر. تو سچویشن یہ ہے کہ آپ نے جس ٹائم پہ یو ای ٹی کا سفر کیا, جس ٹائم پہ آپ نے ہارورڈ میں سفر کیا, you had a very well, I mean, your eyes on the market and the growth of Pakistan's economy in those days. I mean, I'm talking about like let's say 80s, 90s وغیرہ وغیرہ. جو ایرا ہے ہماری آئی ٹی لائف کا, جس میں کہ آئی ٹی ایکسپورٹس they started somewhere around 2005, 2007, 2008, جب پاشا, پی ایس سی بی, they were growing, in fact, they were setting up. تو آپ کیا وہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ اس انڈسٹری میں ہمیں اسٹارٹ کے اندر کون سے وہ چیک اینڈ بیلنسز رکھنے ضروری ہیں؟ کیونکہ اسٹل میں اسٹیٹس کو بہت اچھی طرح سے پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, اینڈ ہیو مائی آئیز آن دیٹ ایز ویل, لیکن آئی اسٹل فیل, کیونکہ ناؤ آئی ایم اے پارٹ آف این آرگنائزیشن ویئر آئی ایم ہیڈنگ ایز اے اسٹریٹجی آفیسر. تو میں پھر بھی فیل کرتا ہوں کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کو اس طرح سے بینیفٹ نہیں کر رہی جس طرح سے کرنا چاہیے ان کو, ڈیو ٹو وہی جس میں گرے ایریا کی بھی ہم بات کر چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے. تو آپ وہ کون سے ہمیں مشورہ دینا چاہیں گے کہ ہمیں اس ٹائم پہ کس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے کہ ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کو پراپرلی یعنی اس پورے پروسیس کے اندر ہم اس کو کلیئر رکھ سکیں تاکہ ہمیں پاکستان کو فائدہ ہو, نہ کہ ہماری ذات کو فائدہ ہو صرف. لیکن یہ ہماری ذات پاکستان کا حصہ ہے. اگر ہماری ذات کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پاکستان کو بھی نہیں ہو رہا. ہم سب کلیکٹیولی پاکستان ہیں. If every one of us is rich, Pakistan will be rich. ٹھیک ہے, ایک بیس لائن تو یہاں پہ طے کریں کہ every one of us must be rich to make Pakistan rich. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ سعودیہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ ایک پروجیکٹ بنائیں ان کے لیے, یہ کوئی $100 ملین انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا $500 ملین یا $1 بلین انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آئی کم فرام اے اسموک اسٹیک انڈسٹری بیک گراؤنڈ. 1976-77 میں نے بزنس شروع کیا تھا. مینی آف یو آر ناٹ بورن ایٹ دیٹ ٹائم. اور
अल्लाह का शुक्र है। और प्लास्टिक्स के अंदर स्पेशलाइज किया, मैन्युफैक्चरिंग में आ गए और इस तरह के काम करते रहे। ये जब मैंने डाटा सेंटर के ऊपर काम किया ये पिछले महीने के अंदर, आई रियलाइज दैट दिस डिजिटल बिजनेस इज ए, इसका कंपैरिजन ही कोई नहीं है। इसके अंदर आपकी उतनी अपॉर्चुनिटी जितना आप सोच सकते हैं। अगर आप $100 मिलियन सोच सकते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी 100 मिलियन की है। अगर आप बिलियन सोच सकते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी बिलियन की है। और कैपिटल की शॉर्टेज नहीं है और कैपेसिटी की शॉर्टेज है कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। वो एक मुझे याद है, एक औरत दुआ कर रही थी अपने बेटे के लिए कि या अल्लाह मेरे बेटे को रिक्शा दे दे। और मैंने वहाँ पे बैठ के सोचा कि यार ये अल्लाह ताला से मांग रही है जो कुल कायनात का मालिक है, जो कि उसको रिक्शा क्या उसको हवाई जहाज़ दे सकता है, उसको ट्रेनें दे सकता है, उसको सब कुछ दे सकता है, फ्लीट्स दे सकता है, उससे ये एक रिक्शा मांग रही है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो रिक्शे के अलावा कुछ मांग रहे हैं, सीरियसली, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी जब बात करता हूँ ना, सोचता हूँ, तो वो सडनली 30, 40, 50 मिलियन डॉलर के ऊपर एक ज़हन में रुकावट आ जाती है कि इसके ऊपर हमने नहीं सोचना। सो आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके सामने जफर बैठा हुआ है। आई एम सो प्राउड दैट आई नो दिस जेंटलमैन एंड हैव हिम एज अ फ्रेंड। इससे मैं जो सीखता हूँ ना, ये बंदा सोचता है और कर देता है, और उसके बाद गोल्फ भी खेल रहा होता है और पोलो भी खेल रहा होता है और सारा कुछ कर रहा होता है। आई डोंट नो हाउ ही डज इट। टॉक टू हिम प्लीज, ही माइट हेल्प यू। जी मिस, Thank you so very much, sir, for एक your सवाल कर insightful लें जी, session. छोटा सा एक सवाल है मेरा भी है। Sir, अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग बातें Short. हो रही हैं। जी प्लीज। अच्छा अलमास भाई, इंपोर्ट्स हमारी कम हो नहीं सकती, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना मुश्किल हुई हुई हैं। हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऐसे लगता है कि पकी पकाई चीज़ मिल जाए तो वही कर लें। अब जेम एंड ज्वेलरी और ये जो प्रेशर स्टोन्स का भी हवेला मचा हुआ है, अमेरिकन कंपनीज आ रही हैं और वो आके यहाँ पर एग्रीमेंट्स कर रही हैं, तो क्या इसमें आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है? और कुछ ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर आई कि जो रेमिटेंसेस हैं हमारी वो एक्सीड कर गई हैं एक्सपोर्ट से। तो ये भी बड़ा अच्छी बात है कि बने बनाए बंदे हैं, उनको थोड़ा स्केल करें, या उनको भी सऊदी अरेबिया से GCC कंट्रीज़ को हम रहनुमा बन गए हैं उनके, तो ये बंदे एक्सपोर्ट करते हैं, तो कम से कम हमारे पास कोई फरावानी तो हो ना पैसे की। तो इस पर भी प्लीज़ कमेंट करें ज़रा। ये दोनों काम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, दोनों पे ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी का ताल्लुक है, आई थिंक एनीबडी एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द चीफ टू SIFC और वट एवर, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट जेम्स एंड स्टोन्स एंड ज्वेलरी। उसका एक बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि हम एक डेलीगेशन लेके गए थे थाईलैंड। तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने पूछा कि पाकिस्तान से कितने स्टोन्स आते हैं साल के टू थाईलैंड? तो मुझे वो कहता है अबाउट $4 बिलियन। आई सेड $4 बिलियन? नाउ दिस वाज द सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड जिसने ये जवाब दिया था। मैंने कहा हाउ डू यू नो? ही सेड वो जो सारे स्टोन्स आते हैं ना, वो रेड चैनल में से आते हैं, तो वहाँ वो डिक्लेयर होते हैं, हम उसको स्टैम्प करते हैं, उसके बाद वो हमारा जो SEZ है उसका नाम जिमोपोलिस है, ये स्टोन वहाँ चले जाते हैं, वहाँ कटिंग पॉलिशिंग होती है। मैंने कहा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? उसने कहा जी वो $40 बिलियन के हो जाते हैं अगर उसकी कटिंग पॉलिशिंग करें तो वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है उस पर टैक्स कोई नहीं होता, जो लोकल होता है उस पर 7% से टैक्स लेते हैं हम। सो वी कैन ट्रैक अ स्टोन राइट थ्रू इट्स जो लॉजिस्टिक्स जो उसकी है ना। दैट वाज शॉकिंग। केम बैक, टोल्ड द गवर्नमेंट कि यार दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड मी। मैं नहीं मानता $4 बिलियन, $1 बिलियन तो मानूंगा ना। अब अगर इस साइज़ का ये काम है और ये सारा का सारा नॉर्थ के अंदर है, अब हम सब इस वक्त एक और टास्क फोर्स बनी हुई है जो इस पर काम कर रही है कि ये ग्रे एरिया में क्यों है, और ये हमारे वाइट बिजनेसेस या जो लार्ज बिजनेसेस हैं
वो इसमें क्यों नहीं आते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं इसके अंदर, और चीज़ों के इशू हैं, वो सारे के सारे रिजॉल्व हो सकते हैं बिकॉज द सेम इश्यूज आर फेस्ड इन इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, जो भी मुल्क स्टोन्स में और डायमंड्स में काम करते हैं, उन सब के वही प्रॉब्लम्स हैं. हमारा भी वही प्रॉब्लम है. वी हैव नॉट सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स येट, बट वी विल सॉल्व देम. सो यस, दिस इज़ अ huge business, and anybody who's interested must look at it very seriously. क्योंकि पत्थर होता है, पत्थर तो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उठा के आप लेके जाएं तो वो कहता है ये टर्कोइज है, वो कहता है नहीं ये तो एमरल्ड है, वो कहता है ये रूबी है. वो पत्थर ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं, कहीं खुदाई नहीं करनी पड़ती उनकी. सो या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट से. और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी आबादी हमको दी है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी कोई $38 बिलियन की रिमिटेंस आनी शुरू हो गई है, एंड विच इज़ ग्रोइंग at a good rate. So I think both the questions are very valid and very important. Thank you. क्यों जी, I think बहुत मुझे इशारे कह चुकी है कि बस कर दें अब आप. Thank you so very much, sir, for your session. Please stay on the stage. And thank you for your participation. Please make some noise and give him a big round of applause. So please come this side. Now I would request Mr. Tariq Asmad, Dr. Shahid, please come on the stage to present him souvenirs. And also please join Khalid Chishti Sahab, all the organizing committee. Please come on the stage. Imran Amjad Sahab, Dr. Sahalia, Dr. Irfan. So, how was the session so far? Very nice, very insightful. It was informative. Very informative. Yes. Even though Almas साहब कह रहे थे कि numbers और finance and data driven presentation थी वो, लेकिन I believe it was very insightful. और जहाँ तक digital landscaping की बात है, तो we still are underselling and underperforming as a nation overall, because there is so much scope in there to explore. Do you think we are still facing challenges in marketing? Absolutely. क्योंकि challenges जो हैं हमें push करते हैं ताकि we start to think. Okay. And a lot of people are in the delusion that they know how to think. Or marketing is more like an artistic thing where you need to think creatively. आपका क्या ख्याल है marketing के बारे में? Sir, मेरा बहुत अच्छा ख्याल है marketing. I wish I could know more better. I'm still learning. I'm a learner. So, yes. Learning तो is something very important. इसीलिए कहते हैं कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक. And I think that's something which is very crucial.